अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान को और पीटीआई को आखिरकार मुंह की खानी पड़ गई है। इमरान खान की तमाम साजिशें, पीटीआई और इमरान खान की तमाम साजिशें, कोशिशें, काविशें, जो जदोजहद कर रहे थे, जो प्लानिंग और मंसूबे बनाए जा रहे थे, खेलना चाह रहे थे आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर, लेकिन वो खेल नहीं सके। तमाम कोशिशों पर पानी फिर चुका है। अब आर्मी चीफ की तैनाती हो चुकी, सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए समरियों पे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं जनरल साहिर शमशाद, इनकी तैनाती हो चुकी है। अब चेंज ऑफ कमान की जो है तब्दीली होगी और ये चार्ज संभालेंगे आर्मी चीफ 29 तारीख को, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है 27 को चार्ज संभालेंगे। तो इमरान खान ने खेलना चाह रहे थे। इमरान खान ने कहा था कि हम इस पे खेलेंगे, और जनरल आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर जो हैं, इनके हवाले से ये एक तसर है कि इमरान खान इनको नहीं चाह रहे थे। क्योंकि ये जब DGIS आए थे तो उस वक़्त इनकी पीटीआई की, इमरान खान की अहलिया की और फराह गोगी की जो करप्शन की दास्तानें थी, इनके करप्शन के केसेस इन्होंने निकाल के दिए थे कि भाई ये तो आपके नाक के नीचे करप्शन हो रही है। तो उसके बाद कुछ महीने के अंदर ही आसिम मुनीर को जो है DGIS के ओहदे से हटवा दिया गया था। तो इमरान खान नहीं चाह रहे थे। पहले तो इल्ज़ामात भी लगाते रहे, बहुत सारी बातें, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे हैं। लेकिन इमरान खान अभी जो सदर ममलिकत से डिमांड की थी कि जी सदर ममलिकत मेरे साथ मुशावरत करें, ये सिर्फ इसलिए, वो तिफिल तसल्ली जो होती है ना, जिस तरह बच्चों को तसल्ली दी जाती है, तो वो अपने दिल को इमरान खान तसल्ली देना चाह रहे थे कि जी मेरे साथ मुशावरत हुई। क्योंकि हुकूमत ने तो मुशावरत की नहीं, रिकमेंडेशन तो वजीर आजम की थी। हाँ, वजीर आजम अगर मुशावरत करते इमरान खान के साथ तो फिर तो कहा जा सकता था कि ये बहुत वाकई मुशावरत हुई या बहुत बड़ी बात है। सदर ममलिकत की मुशावरत बनती नहीं है। सदर ममलिकत को अख्तियार ही नहीं है मुशावरत करने का। सदर ममलिकत को सिर्फ दस्तखत करने का अख्तियार है कि वो दस्तखत कर दे, और वो ना भी करते अगर, तो उनके हाथ कटे हुए थे सदर के। अगर ना भी करते फिर भी तैनाती हो जाती, तकर्री हो जाती। क्योंकि 25 दिन तक का सदर के पास होता है। पहले 14 दिन, मैंने पहले भी बताया था, आज जो विलाग किया था, 14 दिन के अंदर अगर दस्तखत नहीं करते तो वो माकूल को मुनासिब एतराज जवाज लगा के, नोट लगा के फिर वापस करेंगे वजीर आजम को, और फिर वजीर आजम दोबारा समरी जब भेजेंगे तो 10 दिन के अंदर अगर दस्तखत करेंगे तो ठीक, करते तो ठीक, नहीं करते तो फिर आर्मी चीफ की तैनाती ऑटोमेटिक हो जाती दूसरी समरी के बाद। और तो इसीलिए सदर ममलिकत को अगर कोई पंगा लेते तो कोई फायदा ना होता। आज एतजाज हसन ने भी यही बात की कि 25 दिन सदर अगर डिले करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसका कोई सदर को फायदा नहीं होगा, ना इमरान खान को फायदा होगा, ना किसी और को फायदा होगा। तो ये गंदे होंगे खुद, पीटीआई खुद गंदी होगी। लेकिन सदर ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और इमरान खान से, चलो पार्टी के उनके लीडर हैं, सरबराह है। अच्छा, मैं इसको आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक बयान रद्द-ए-अमल पढ़कर सुनाऊंगा पीटीआई का। बिल्कुल आप हैरान रह जाएंगे। पीटीआई से तवक्को नहीं की जा सकती। अब ये थू खट्टा वाला काम किया है पीटीआई ने, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तैनाती हो चुकी। जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन चुके। अब तो पीटीआई कुछ कर भी नहीं सकती। अब पीटीआई ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है ये हैरान कुन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। कल तक तो इमरान खान का लहजा, लबो लहजा, अल्फाज का चुनाव, बातें कुछ और थी, और आज अचानक आर्मी चीफ जैसे ही नए तैनात हो गए हैं, मंजूरी हो गई, तो उसके बाद बिल्कुल दूसरा रुख अख्तियार कर लिया, जिस तरह यू टर्न लेते हैं। तो आज मैं इनको पहले बयान पढ़कर सुनाता हूं कि पीटीआई ने क्या रद्द-ए-अमल जारी किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा नप्पातुल्ला एक रद्द-ए-अमल दिया है पीटीआई ने, कोई पंगा नहीं लिया।
یہ کہا ہے کہ جی یہ نپات اللہ جو ان کا رد عمل ہے پی ٹی آئی کا، اعلامیہ جاری کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ اچھا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر مملکت نے اعلامیہ جاری کیا ہے، کیونکہ اب صدر کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس کی وجہ سے یہ اس طرح کا تاثر اس میں سے دے رہے ہیں کہ صدر نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اسی لیے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی صدر کا اعلامیہ کیا ہوتا ہے؟ ایوان صدر سے پریس ریلیز تو جاری ہونا تھا، لیکن ریکمنڈیشن کس کی ہے، نام کس نے بھیجا ہے، اتفاق کس نے کیا؟ سیاسی جماعتوں نے، مولانا فضل الرحمان نے، آصف علی زرداری نے، چودھری شجاعت نے، وزیر اعظم نے، نواز شریف سے بھی ہو سکتا ہے مشاورت کا کہا جا رہا ہے کہ ہوئی ہے، تو مشاورت تو ان جماعتوں سے ہوئی، نام انہوں نے اتفاق کیا، وزیر اعظم نے ریکمنڈ کیا، صدر نے تو صرف دستخط کیا، لیکن یہ صرف اپنی تسلی، اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی صدر کا اعلامیہ ہے، یعنی تعیناتی جس طرح صدر نے کی ہے، صدر دستخط کرتے ہیں، منظوری دیتے ہیں، لیکن ریکمنڈیشن نام جو ہے وہ صدر نے نہیں دیا، نام دیا ہے وزیر اعظم نے، اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی ہے وزیر اعظم نے۔ تو لیکن یہ اس طرح تاثر پی ٹی آئی اس طرح کا دینا چاہ رہی ہے پبلک کو، عوام کو، کہ جی میری بڑی اہمیت ہے عمران خان کی، عمران خان اور صدر جو ہے نا، بس آرمی چیف انہوں نے ہی تعینات کیا ہے، ایسا تاثر دینا چاہ رہے ہیں پبلک کو، عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو، کہ جی عمران خان سے دیکھیں صدر گیا ہے مشاورت کرنے۔ لوگوں کو سادہ سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، ان کا نپات اللہ جو رد عمل ہے وہ دیکھ لیے، آپ سن لے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا جی، فوج کے نئے سربراہ کی تقرری کے ضمن میں صدر مملکت کا اعلامیہ سامنے آ چکا ہے، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اپنے اعلامیے میں۔ تحریک انصاف کا موقف واضح ہے کہ ہم ملک کی سلامتی اور اداروں کے استحکام کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب اداروں کا استحکام، اداروں کو پہلے کل تک تو بدنام کرتے رہے، کل تک تو آپ کی لینگویج کچھ اور تھی، کل تک تو اداروں کو کمزور کرنے کے لیے کام کرتے رہے، اداروں پر الزامات لگاتے رہے، اداروں کے سربراہان پر، اداروں کے ذمہ داران پر، بڑے بڑے افسران پر الزامات لگاتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، گالیاں دیتے رہے، ان کو گالم گلوچ نکالتے رہے، چیف الیکشن کمشنر کو کیا کہتے رہے ہیں، ججز کو دھمکیاں دیتے رہے، توہین عدالت کرتے رہے۔ اداروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، اداروں کو اس طرح مضبوط کیا جاتا ہے ان رویوں سے، ان رویوں کے ساتھ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملک کی سلامتی اور اداروں کے استحکام کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ یہ سب یہ ڈرامہ ہی ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے پی ٹی آئی کا، یہ اس بیان میں بھی تیار ہے۔ جو میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، اپنی ایک رائے ہے، جو میرا تجربہ ہے پی ٹی آئی کی سیاست کو دیکھنے کے بعد، میں اس طرح اس اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ کام اس کے الٹ کریں گے، کہہ تو رہے ہیں لیکن کریں گے ایسا کچھ نہیں، کریں گے الٹ ہی اس کے جو کہہ رہے ہیں، قول اور فعل میں تضاد جس کو کہا جائے۔ اچھا، گزشتہ 8 ماہ کے واقعات نے واضح طور پر ملک میں تفریق پیدا کی۔ اچھا، گزشتہ جب سے عمران خان کو ہٹایا، اور یہ 3.5 سال عمران خان کیا کرتے رہے، لوگوں کو سیاسی جماعتوں کے بارے میں کیا کہتے رہے، وہ عمران خان بھول گئے ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ کیا کرتے رہے، وہ عمران خان بھول گئے ہیں۔ اس سے تفریق پیدا نہیں ہوئی، عمران خان ہاتھ نہیں ملاتے۔ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو سیاسی جماعتوں کی شکلیں، رہنماؤں کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ تو کیا اس سے تفریق نہیں بڑھی تھی؟ لیکن اب 6 مہینے سے، کیونکہ فوج نے ہاتھ نکال دیا، ایجنسیوں نے ہاتھ نکال دیا، ادارے پیچھے ہٹ گئے، تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تفریق 8 مہینوں میں تفریق پیدا ہوئی ہے، جو سیاسی اقدامات ہوئے ہیں ملک میں۔ اچھا، واقعات، سیاسی اقدامات بھی نہیں لکھا، گزشتہ 8 ماہ کے واقعات نے واضح طور پر ملک میں تفریق پیدا کی۔ ان 8 ماہ میں جو اقدامات اٹھائے گئے، ان سے ملک اور اداروں کو شدید نقصان پہنچا۔ اداروں کو جتنا پی ٹی آئی نے نقصان پہنچایا، کسی نے نہیں پہنچایا۔ اداروں کے ابھی آرمی چیف کی کل پرسوں کی تقریر ہی آپ سن لیں، اس میں کس کو شٹ اپ کال ہے؟ انڈائریکٹلی عمران خان کو۔ بیانیہ کس کے لیے کہا گیا کہ جی جھوٹا اور من گھڑت بیانیہ بنا کے
فوج کے خلاف ایک کمپین چلائی گئی، کس کے لیے کہا گیا؟ یہ عمران خان کے لیے۔ اور پھر اب راہ فرار اپنے ہی بیانیے سے، اس بیانیے سے، جھوٹے بیانیے سے اب راہ فرار کس کے لیے کہا گیا؟ یہ عمران خان کے لیے۔ اور کس کے لیے کہا گیا؟ کس کو کہا گیا کہ بھائی بہت ہو گیا، ہم نے بہت برداشت کر لیا، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کو پیغام تھا کہ بھائی آپ اداروں کو اس طرح ڈیل نہ کریں جس طرح کر رہے ہیں، تو آپ سنبھال کے قدم اٹھائیں۔ تو یہ اس سے ادارے بدنام نہیں ہوئے، یعنی جو پی ٹی آئی کر رہی تھی۔ تو 8 مہینے کے واقعات میں تو گند تو زیادہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اداروں کو بدنام تو پی ٹی آئی کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا پہ کمپین کون چلا رہا تھا اداروں کے خلاف؟ پی ٹی آئی۔ تو بدنام کون کر رہا تھا؟ پی ٹی آئی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان 8 مہینے میں جو واقعات، جو اقدامات اٹھائے گئے، ان سے ملک اور اداروں کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی دیکھنے میں آئی، صحافتی اداروں اور صحافیوں کو شدید دباؤ اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ارشد شریف جیسے نامور صحافی شہید کر دیے گئے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوششوں کے نتیجے میں ملک بدترین سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا۔ ملک دیوالیہ ان کے دور میں ہونے جا رہا تھا، پی ٹی آئی کے دور میں۔ ان جماعتوں نے، موجودہ سیاسی جماعتوں نے ملک کو بچا لیا دیوالیہ ہونے سے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے دور میں ملک استحکام کا شکار، استحکام تھا ملک میں، اور اب جو ہے عدم استحکام کا شکار ہے یہ پی ٹی آئی۔ الٹ یہ ان کی کھوپڑی الٹی ہے، پتہ نہیں کیا سوچ الٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ رات کو دن کہہ رہے ہوتے ہیں، دن کو رات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا بیان مجھے ایسا لگ رہا ہے، لیکن فوج کے خلاف یا تعیناتی کے حوالے سے کوئی اینکی پھینکی نہیں کی اس بیان میں۔ اچھا، اس سیاسی عدم استحکام نے ملک میں شدید معاشی بحران کو جنم دیا۔ فوج کی نئی قیادت سے ہماری توقع ہے کہ وہ ملک میں آئینی حقوق کی بحالی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ یہ لکھا گیا ہے فوجی قیادت کے، نئی قیادت کے حوالے سے۔ اس سے آگے پر جلیں گے، اب پر جلیں گے۔ کل تک ان کے پر نہیں جل رہے تھے، اب ان کے پر جلنے لگے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ تو نپا تولا ایک رائے دی ہے، موقف دیا ہے کہ فوج کی نئی قیادت سے ہماری توقع ہے کہ وہ ملک میں آئینی حقوق کی بحالی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ عوام کو نئے انتخابات کے ذریعے ملک کی نئی قیادت چننے کے حق کو تسلیم کیا جائے گا۔ عوام فوج سے توقع رکھتی ہے کہ بیرونی خطرات کے ساتھ اندرونی معاملات پر عوام کی توقعات کے مطابق غیر جانبدارانہ موقف اپناتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے سیاسی حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے، اپنے لیے صرف نہیں کہہ رہے، اب سیاسی جماعتوں کو مان رہے ہیں۔ پہلے تو سیاسی جماعتوں کو مانتے نہیں تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عمران خان کہتے رہے ہیں۔ اب یہ سیاسی جماعتوں، یعنی باقیوں کو بھی سیاسی جماعت، شکر ہے آج مان لیا اس اپنے اعلامیے میں۔ اچھا جی، ملک میں جاری بحران کا واحد حل نئے انتخابات ہیں۔ پاکستان کا درد رکھنے والے تمام اداروں اور شخصیات کو انتخابات کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر ہونے پر جنرل ساحر شمشاد اور چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہونے پر جنرل عاصم منیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جی کل تک یہ کھیلنا چاہ رہے تھے عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر، اور اب عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہیں نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ایک نپات اللہ ایک موقف پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ اس پی ٹی آئی کے اس موقف کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی نے یو ٹرن لیا ہے یا پی ٹی آئی کے ہاتھ کٹ گئے تھے، پی ٹی آئی کے پاس کیا کچھ رہا، کیا پی ٹی آئی کے پاس رہا اب کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ صدر مملکت نے بھی پنگا نہیں لیا، اور اسی دن ہی لاہور سے واپس آتے ہی پہلی فرصت میں دستخط بھی کر دیے،
اور پی ٹی آئی نے یہ اس طرح کا موقف جاری کیا ہے، نہ پات اللہ۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔